बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरा हिस्सा ऐसे सवालात पे मुश्तमिल होता है जो हमारे ही अहद के जो सियासी, समाजी, माशरती मौज़ूआत हैं उनके ऊपर नौजवानों के जहन में पैदा होते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके सवालात इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी सूरह कहफ़ में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान हुआ है, जो वाक़या बयान हुआ है, उसके ऊपर हमने कुरान करीम जिस किस्से को बयान कर रहा है, जितना किस्सा कुरान बयान कर रहा है उसको हमने पढ़ लिया था। उससे आगे आप आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने यहाँ तक किस्सा मूसा खज़र को पढ़ा था कि हज़रत खज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो जो फ़ेल सरअंजाम दिए थे उसकी तोजी और उसकी वजह बयान कर दी थी। आज हम एक तो आखिरी जो वाक़या हुआ कि हज़रत खज़र ने दीवार को दुरुस्त कर दिया था, वो गिरने वाली थी, तो वो आपने क्यों दुरुस्त किया। फिर उसके बाद इस किस्से से जो असबाक और जो लेसन हमें मिलता है वो क्या है, तो उस पे हम दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। कल हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल जब किया कि भाई आप इनकी दीवार सीधी कर रहे हैं और ये वही बस्ती वाले हैं कि जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, अगर आपने इनकी दीवार दुरुस्त करनी थी तो आप इस पे इनसे मजदूरी, इनसे मुआवजे का तकाज़ा करते। अब इसका जवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये दिया, कहा कि वह अम्मल जिदारू कि जहाँ तक दीवार की बात है, दीवार का मामला है, फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनती के शहर के दो यतीम लड़के वो यहाँ पर, यानी उनका ये दीवार उनकी थी। वकाना तहतहु कंज़ुल लहुमा, और इस दीवार के नीचे एक ख़जाना छुपा हुआ है। वकाना अबूहुमा सालिहा, और जबकि ये जो दो बच्चे यतीम हैं इनके वालिद नेक इंसान थे। ख़जाना दीवार के नीचे है, यानी मतलब ये है कि वालिद ने वफ़ात से पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे ये ख़जाना रख दिया था। फ़अराद रब्बुका, तेरे रब ने इरादा किया कि अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, कि तेरे रब ने ये चाहा कि जब ये बालिग़ हो जाएं, अपनी जवानी को पहुँच जाएं, तो ये फिर उस ख़जाने को वहाँ से निकाल ले। रहमतम मिर रब्बिक, ये तेरे रब की तरफ से रहमत है। वमा फ़अलतु अन अमरी, और मैंने इसको अपनी राय से, अपने अमर से नहीं किया। ज़ालिक तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, ये है वो हकीकत, ये वो तावील है उन बातों की जिन पर आपने सब्र नहीं किया, आप सब्र नहीं कर सके। तो नाज़रीन किराम, ये आखिरी तोजी और तावील है कि जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत खज़र ने बयान किया। अब इसमें जो हमें सबक मिलता है, सबसे पहली बात तो ये है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जिन हालात से गुज़र रहे थे, एक तो उनमें उनके लिए इस किस्से में, इस वाक़े में सबक है, यानी उन्हें तलक़ीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आता है कि तुम्हारे नुकसान में है, तुम्हारे भले में नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें इंसान के लिए भलाई को छुपा कर रखा होता है। यानी मतलब ये है कि अगर आप सब्र करेंगे, इस्तिकामत से चलेंगे, तो आपकी कोशिश, आपकी मेहनत और आप जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं इनका नतीजा अच्छा निकलेगा, आपकी कामयाबी और कामरानी की सूरत में निकलेगा। एक तो ये बात समझ आती है, और सहाबा किराम के ज़रिए से फिर क़यामत तक के इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए इसमें ये असबाक पोशीदा हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का ऐलान किया कि बेशक ये मेरा सफ़र तवील हो जाए, और बेशक जो मेरे साथ, यानी जो शागिर्द है यूशा बिन नून, चाहे कोई साथ दे न दे, फरमाया कि मैं अपने इस सफ़र को जारी और सारी रखूँगा। यानी ये बात समझ आती है कि इल्म के सफ़र में
انسان ہر طرح کی صعوبت برداشت کرے، خواہ کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن علم کے سفر کو ہر صورت میں جاری رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے، نالج آتا ہے، تو پھر انسان آپے سے باہر بھی ہونے لگ جاتا ہے، یعنی انسان دوسروں سے پھر تقابل بھی کرتا ہے، اپنا موازنہ بھی کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس یہ نالج ہے، اس کو کیا آتا ہے۔ تو یہ جو اصل رویہ انسان کا ہوتا ہے، اس سے انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسی پر پھر کفایت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سفر کو، اپنی محنت کو جاری نہیں رکھتا، یہ خیال کر کے کہ میرے پاس دوسروں کی بنسبت زیادہ علم آ گیا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ شاخ ہمیشہ جھکی رہتی ہے جس پر پھل لگا ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہی شاخ سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے کہ جو پھل سے محروم ہوتی ہے۔ تو تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے شرعی قوانین ہیں وہ ہر صورت میں قائم ہوں گے۔ یعنی اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نماز یہاں تو نہیں پڑھتا، میں تو مکہ مدینے پڑھ کے آ جاتا ہوں، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہیں مانا جائے گا۔ لازم ہے کہ وہ یہاں پر جہاں پر اس کا جسم، اس کا وجود موجود ہے، اسی جگہ پر وہ نماز پڑھے۔ یعنی ہم ان شرعی قوانین کی اور شرعی احکام کی کبھی بھی توجیہ نہیں کر سکتے۔ جو نماز ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وہ۔ اسی طرح جو احکام انسان کے آپس کے معاملات کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے جو شریعت نے بیان کر دیا، اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکمران اور حکومت کے ساتھ جو معاملہ انسان کرے تو وہ کیا طریقہ اور کیا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت خضر نے کشتی میں جو سوراخ کر دیا تھا اور جو اس کو عیبدار کر دیا تھا، کشتی کو بچا لیا تھا حکمران سے کہ وہ ورنہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ تو گویا کہ معاملہ فہمی کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہمیں اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر صورت میں ہمیں احسان کا رویہ، نیکی کا رویہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ نیکی کا رویہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ حضرت خضر جس بستی میں گئے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ان مسافروں کا خیال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ یعنی ہمیں کبھی بھی فرد کے لحاظ سے اور فرد کی سطح پر نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اجتماعی سطح پر بھی سوچنا چاہیے۔ یعنی میرے ساتھ اگر کسی شخص کا رویہ درست نہیں ہے تو وہ ایک شخص ہے جس کا رویہ درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پورے معاشرے کو، پورے سماج کو اگنور کر دوں اور اپنی خیر اور میرے وجود سے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے میں اپنے اس فائدے کو روک لوں۔ تو یہ رویہ بہت ہی تنگ نظری پر مبنی ہوتا ہے، بہت تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہمیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رویے سے اور اس سفر سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا دل کشادہ رکھنا چاہیے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسی ایک شخص سے کہ جو کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر کبھی بھی ہمیں تعصبانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو اس حوالے سے بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ استاذ جو ہوتا ہے، یعنی جو معلم ہے، جو مربی ہے، وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتا بلکہ اپنے عمل سے بھی اپنے طلباء کی تربیت کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف استاد کتاب کی روشنی میں تو اخلاص کی تعلیم دے رہا ہو، لیکن دوسری طرف جب خود استاد کا رویہ دیکھا جائے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہو۔ ایک استاد ہے کہ جو بہت زیادہ تعلیم دینے والا ہو، لیکن جب عملی زندگی میں اس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس میں ناکام اور اس میں بالکل اس کے برعکس عمل کرتا ہوا نظر آئے جو حقیقت میں تعلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور اس واقعے سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی راہ میں کوئی مشقت، کوئی مصیبت بھی آئے تو انسان کو وہ ہنسی خوشی قبول کرنی چاہیے اور اپنے علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے سفر میں اگر کسی کو موت بھی آ جاتی ہے تو آپ اس کو شہید قرار دیتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو گھر سے نکلتا ہے طالب علم کو طلب کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس قصہ موسیٰ و خضر سے
ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے سفر کو اپنی زندگی میں کبھی نہ روکیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو علم ہے اس کو مہد سے لے کر لحد تک، یعنی گود سے گور تک علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے کہ جو ہمیں اس قصے سے ملتی ہے. جی بہت شکریہ مانی صاحب. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب، جو قصہ آپ نے بیان کیا اور اپنے اختتام کو پہنچا، آج اس کے اسباق پہ بھی ہم نے بات کی، لیکن پھر بھی کچھ سوالات ایسے ہیں جن پہ مزید کلیئرٹی چاہیے. آپ نے کچھ حد تک اس کا ذکر کر دیا ہے. ایک تو یہ کہ اس قصہ سے متعلق بہت سے خدشات آپ کہہ لیں یا لوگوں کے ذہن میں توہمات پیدا ہو گئیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں خضر علیہ السلام سے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے، پھر آب حیات اور اس طرح کی چیزیں، پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ عصمت اور وہ والا معاملہ، یہ چیزیں آ گئیں. بنیادی طور پہ سوال میرا یہ ہے کہ کس حکمت کے تحت یہ قصہ بیان کیا گیا؟ آپ نے کچھ نہ کچھ توجہ دلائی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کلیئرٹی ہو جائے کس حکمت کے تحت یہ قصہ بیان کیا گیا، جبکہ دوسری طرف خدشات کی تو ایک یا توہمات کی بہت لمبی فہرست ہے. تو قصے سے سبق حاصل کرنے کے بجائے جو دوسری طرف والی چیزیں ہیں ان کا ذکر ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے آغاز میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور وہاں سے پھر آپ کو یہ جواب دیا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے. اور اس میں جو اصل سوال ہے نا، جو سمجھنے والی بات ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے اس کائنات میں جو رائج ہے اور جو اپنا کام کر رہا ہے. صحیح. انسانی علم بڑا محدود ہے اور ایک حد تک انسان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا کہ وہ کسی تکلیف میں یہ سمجھے کہ اس میں کوئی میرے لیے بھلائی ہے، اور وہ یہ یقین کے ساتھ دیکھ لے مستقبل میں کہ جو اب میرے ساتھ بیت رہی ہے اس کا کوئی بہتر نتیجہ زندگی میں باہر نکلے گا. تو انسان ان مسئلوں کے حوالے سے، ان معاملات کے حوالے سے موجودہ وقت میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو در حقیقت یہ بات اس میں سمجھا دی، اور پھر اللہ نے اپنی جو قدرت ہے، اپنی جو طاقت ہے، اس کا بھی اس میں اظہار کر دیا کہ حقیقت میں تم انسان جتنا بھی علم حاصل کر لو، جس لیول تک، جس مقام تک بھی پہنچ جاؤ، تم اس کو اس مقام سے نہیں دیکھ سکتے جہاں سے میں دیکھتا ہوں اور میں نے ان کو تخلیق کیا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان کو اس مقام پر آ کر ایک کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے اس لحاظ سے ایک اطمینان کا باعث بھی بنتا ہے کہ اگر حق پر چلتے ہوئے اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اگر مشکلات اور مصائب اور آلام آتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بہترین عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی اور آج بھی آپ نے اس پہ توجہ دلائی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی روایات رکھوں گا تاکہ اس پہ آپ کی رائے جان سکوں. آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نماز یہاں پہ نہیں یہاں پہ پڑھ رہا تھا، اس نے اس طرح نہیں، اس طرح ادا کر لی ہے، تم نے نہیں دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی نماز مدینے میں یا کسی بھی شہر میں یا اس طرح سے ہوتی ہے. بہت سی روایات، بہت سی کتابیں ہم دیکھتے ہیں جس میں بہت مستند اسکالرز کے بارے میں، بہت مستند اہل علم کے بارے میں اس طرح کی روایات ان سے منسوب کی گئی ہیں یا ان سے نقل کی گئی ہیں، جس پہ انسانی ذہن جو ہے نا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ایک شخص کا ایک وقت میں 2 شہروں میں موجود ہونا، بلکہ 2 ملکوں میں موجود ہونا، اور پھر یہ کہ ذہن کے اندر خیال آیا تو پھر وہ شخص فزیکلی آپ کی مدد کے لیے یا اس طریقے سے آپ کے پاس حاضر ہو گیا. اب یہ بہت سی اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے بھی آتی ہیں، اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسی روایات جو مستند احباب کے ساتھ لنک کر دی جاتی ہیں، وہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ہم تو قرآن مجید پہ بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث ہے ہم اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. اور جو اصل یہاں پر ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شرعی جو قوانین ہیں، شرعی احکام ہیں،
اس کا ایک مسلمان مکلف ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ اس پر عمل کرے۔ یہ جو صورتحال ہے، ہم اس کے بارے میں جتنا ظن ہے، تخمین ہے، گمان ہے، اندازہ ہے، ہم اس پر یہ بات کرتے ہیں، اور جو قصے اور داستانیں اور اس طرح کی جو باتیں لوگوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، یہ کثرت کے ساتھ اگر آپ ان کو پڑھیں گے، ہمیں بہت سی کتابوں میں اور بہت سی جگہوں پر یہ باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن فی الحال جو اتھینٹک بات ہے، جو یقین کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کوئی بھی ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی، وہ بھی نماز شرعی احکام کے پابند تھے، اور انہوں نے بندوں کے سامنے اپنا اسوہ پیش کیا، مومنین اور مسلمانوں کے سامنے۔ تو جب اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ اس سے مستثنا نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، تو پھر جو ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں وہ تو اس کے خاص طور پہ پابند ہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ مستند احادیث ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ باقی جو اس طرح کی روایات اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ پھر بعد کی صورت بن جاتی ہے کہ پھر اس پر تجزیہ بھی ہوتا ہے، اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ لیکن فی الحال جو اللہ کا دین ہمیں دیا گیا، وہ یقین کے ساتھ اسی بات کو نافذ کرتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کے مکلف ہیں کہ ہم نے یہ کام ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے علم کی بات کی ہے جی، اپنی گفتگو کے آخر میں آپ نے جو بتایا کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور علم کے اوپر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں علم سے متعلق ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ آپ ضرور اس پہ بتائیے گا کہ وہ کس لیول کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس روایت کو بہت زیادہ ہم نے اپنی ابتدائی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، اور ہمارے ہاں بیان بھی کی جاتی ہے، اور سننے میں آیا کہ یہ حدیث ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ آپ کے کیا رائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، یہ حدیث اس کی نہیں کوئی بھی سند نہیں ہے کہ جس بنیاد پر، جیسے ایک حدیث ہے منقول منسوب کی جاتی ہے کہ اختلاف امتی رحمت، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بھی کوئی سند نہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جو یہ ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کی بھی کوئی سند نہیں۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک جگہ پہ یہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے سیرت نگار تھے، بالکل بالکل، تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اگرچہ اس کی سند کوئی ہمیں ملتی تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر انٹرنیشنل ایگزیبیشن کا انتظام ہوتا تھا، اور مختلف ممالک کے اور خطے کے لوگ وہاں پر آتے تھے، اور خاص طور پر اس وقت چائنا جو ہے یہ ایک ٹیکنالوجی میں آپ کہہ لیں، یا ایک ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے اس میں یہ ترقی کر رہا تھا، ترقی کر چکا تھا، یا اس وقت وہاں پر یہ سب کچھ موجود تھا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ چائنا سے لوگ آئے ہوں اور اس ایگزیبیشن میں شریک ہوئے ہوں، کہ اس پہلو سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد پر کہیں پر آپ نے یہ فرمایا ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم علم حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک آیت آخری جو آپ نے بیان کی ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر ہر چیز خدا کے اذن سے ہوتی ہے، خدا کے امر سے ہوتی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، زیادتی ہے اور استحصال ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ خدا اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ان کو ختم کر دے، لیکن ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو ہی جا رہا ہے، ہو ہی جا رہا ہے۔ دیکھیے، وما فعلت عن امری، یہ حضرت خضر نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میں نے نہیں کیا، میرے حکم سے یا میرے امر سے یہ نہیں ہوا۔ لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ اس میں جتنے بھی کردار ہیں ان کا ارادہ، ان کی آزادی، ان کا اختیار تو موجود ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بستی والوں نے جو سلوک کیا انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کیا۔ بادشاہ کا جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، وہ بھی اس کی اپنی مرضی اور اختیار ہے۔ اسی طرح وہ جو بچے کا قتل ہوتا ہے، اور پھر جو والد ہیں، صاحب ایمان ہیں، والدین اور ایماندار ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ایماندار ہیں اور با اختیار ہیں۔ اب یہ چیز آپ مد نظر رکھیں نا کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ اللہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے،
اللہ کا جو امر ہے اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو بڑے بڑے حادثات اور واقعات انسانی زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو امر ہے اس کا جو اذن ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور اللہ صرف امر کرنے والا نہیں ہے, اذن والا نہیں ہے, بلکہ یہ سارے معاملات کے پیچھے خدا تعالیٰ کی حکمت بھی اور اس کا علم بھی پوشیدہ ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک صفت کو لیتے ہیں اور ایک صفت کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ کا امر ہے اور اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ جتنا بھی کائنات میں خدا کا حکم نافذ ہوتا ہے, نظام چلتا ہے, یہ اس کی حکمت کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر بات کی جائے. بالکل وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز آپ مانے صاحب کے سامنے رکھیے. بہت شکریہ شعیب صاحب. اچھا, ہم بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا, تو اس لیے ہم جو ایوولوشن کی تھیوری ہے جو آج کافی ڈسکس کی جاتی ہے اس کو ہم نہیں مانتے یا پھر تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر مورائس بغولے کی, غالباً دی اوریجن آف لائف میرے خیال میں اس کا نام ہے. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر ہے خلقناکم منہا خلقکم, تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جی شکریہ, مجھے آیات یاد نہیں تھی. تو اس میں بتاتے ہیں جو خلقکم ہے اس کا جو لٹرل مطلب ہے وہ عربک میں ہے کہ کسی چیز کو فیشن کرنا, کسی چیز کو مولڈ کرنا. کریشن کا اس میں مطلب نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایوولوشن کو بھی ہنٹ کیا ہوا ہے, اگر ہم اس کو سائنسی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں؟ تو مورس بقائلے کیا کہتے ہیں اس پر, یعنی کہ وہ اس ایوولوشن کے قائل ہیں یا وہ ایوولوشن کے قائل ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں کافی سائنسی حوالات ہیں, جیسے کہ ہم مٹی سے بنائے ہیں, مٹی کے جو کمپوننٹس ہیں وہ انسان میں پائے جاتے ہیں, یہ سائنس کہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے نا کہ انہوں نے اسلام بھی, وہ سائنٹسٹ تھے تو بعد میں اسلام قبول کیا تھا ان چیزوں کو لے کے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ اس ایوولوشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ارتقاء تو موجود ہے, ایوولوشن تو موجود ہے. ایوولوشن کے بغیر تو کوئی چیز بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچتی. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو پانی کا ذکر کیا. جی, آپ نے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھی پانی سے ہم نے ہر شے کو پیدا کیا. یعنی زندگی کا آغاز جو ان سا ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ پانی سے ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد جب انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے, پہلے مٹی کا بھی ذکر کرتا ہے, پھر ایک تو تین ہے, مٹی ہے, تین اللہ زب کا بھی ذکر کرتا ہے, چکنی مٹی ہو گئی جیسے گارا ہو گیا. اچھا, پھر اس کے بعد کھنکھناتی مٹی کا بھی ذکر قرآن پاک کرتا ہے. تو یہ ایک ارتقائی عمل جیسے ایوولوشن ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے. قرآن پاک نے دیگر جو مخلوق ہیں, چرند پرند ہیں, ان کا بھی ذکر کیا. یہ بھی بتایا کہ ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو پیٹ کے بل چلتی ہے, ایسی بھی ہے جو دو ٹانگوں پہ, ایسی بھی ہے جو چار ٹانگوں پہ چلتی, یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا. تو گویا کہ ہم قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایسا کہ انسانی تخلیق ہو یا دوسری جو تخلیقات ہوئی ہیں ان پر لاکھوں کروڑوں سال کا عرصہ بیتا ہے. جی, یہ ایک مرحلہ ارتقاء کا ہے کہ جس سے گزر کر ایک انسان کہیے یا کوئی مخلوق کہیے وہ ایک مقام تک پہنچی ہے. اب اس کے بعد قرآن پاک نے بیان کیا, وہ انسان کا بیان کیا کہ انسان کی پھر تخلیق مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ پھر اس کا آغاز شروع ہوتا ہے, جس میں آدم اور حوا کا ہمیں ذکر ملتا ہے. لیکن قرآن مجید اس کو نہیں بیان کرتا کہ انسان پہلے ایک جانور کی طرح تھا, چمپینزی کہا جاتا ہے, بندر کا تو نہیں کہا گیا لیکن چمپینزی کا کہا گیا. چمپینزی تھا تو پھر اس سے یعنی اس کی جو نسل ہے انسان کی آبا و اجداد کی وہ یہاں سے شروع ہوئی. تو ایسا کچھ بھی قرآن اس کے بارے میں نہیں کہتا. قرآن پاک منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کا ذکر کرتا ہے کہ اسی زمین سے ہی ہم نے پیدا کیا, بلکہ اگانے کا لفظ بھی بالکل قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کو ہم نے زمین سے اگایا ہے, یعنی اس کو بڑھایا ہے, اس کو نشو و نما ہم نے دی. یہ سب کچھ بیان ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ بیان نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی جانور تھا, کسی ایسی صورت میں تھا
پھر اس کے بعد جیسے 4 ٹانگوں سے پھر وہ 1 ٹانگوں پر جو چلنا تھیوری بیان شروع کی کیا، جاتی ہے پوری۔ پھر اس کے بعد انسان جو ان سے ہے وہ آگے بڑھتا ہوا آج اس صورت میں پہنچا۔ ایک تو یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ذکر ہوتا، لیکن قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ بھی کہا کہ بھی ہم نے آدم کو تخلیق کیا۔ اب آدم اور پھر اس کے بعد حوا، یعنی یہاں سے پھر انسان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں، اسلوب میں یا خوبصورت شکل میں، ساخت میں ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن اگرچہ ہمارے کئی مسلم سکولرز جو ان سے ہیں وہ اس ایولوشن تھیوری جو ہے ڈارون کی، یعنی اس کو کسی حد تک یعنی مانتے ہیں کہ بھئی ممکن ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، ارتقاء ہے، اس ارتقاء میں ایک زمانہ یہ بھی گزرا ہو کہ جس کے بعد پھر آدم کا ذکر شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو پیدا کیا یہ در حقیقت حوا کے لیے، یعنی یہ انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے اب آگے جو انسانی نسل کا آغاز ہونا تھا، تو اس کا ذکر یہاں پر ہوا۔ لیکن آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شعور دیا اور جسے عقل کہا جاتا ہے، انسان کو عقل دی، اور اللہ تعالیٰ انسان سے تقاضا بھی کرتا ہے تدبر کا، تفکر کا، تعقل کا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ آیا کہ کس طریقے سے کیا یہ بھی ایوالو کر سکتی یا نہیں کر سکتی، خوبصورت، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ بہت سی اسپیشیز دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی کہ ایک مخلوق ایسی ہو کہ جو اس طریقے سے ایوالو کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی ہو کہ اس کے پاس بھی عقل جیسی دولت آ گئی ہو، شعور آ گیا، اس کو سمجھ آ گئی ہو، وہ اس طریقے سے زندگی گزارنے لگ گئی ہو کہ اس کی تہذیب ہو، اس کا کلچر ہو، اس کی ثقافت ہو۔ یہ صرف واحد انسان ہے، واحد انسان ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی وہ جو ایوولوشن ہے قرآن اس کو بیان تو کرتا ہے، واضح بات ہے کہ 9 ماہ تک ایک بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، آخر وہ بھی تو ایک ارتقاء، ایک ایوولوشن ہے، قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن جو یہ نظریہ اور یہ جو سوچ ہے کہ ایک چیمپینزی جو ہے وہ جانور سے انسان ایوالو ہوتا ہوا اس شکل میں بن گیا کہ اس کو شعور اور عقل یہ سارا کچھ مل گیا، تو اس کی کوئی ایسی عملی طور پر بھی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر یہ کہ انسان کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا۔ اچھا، میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ رائٹر جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے یہی بات مینشن کی ہے کتاب میں کہ ایوولوشن کی 2 تھیوریز ہیں۔ ایک تو یہ جیسے آپ نے ابھی بتایا جس کا قرآن میں ذکر نہیں کہ چمپینزی سے انسان ایوالو ہوا ہے۔ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک بیسک پریمیٹیو فارم میں تھا اور ایوالو ہو کر اب اس صورت میں ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں شاید ایوولوشن کو ہنٹ کیا گیا ہے، اس نظریے کو ہاں جی، وہ یعنی اسی صورت کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ باقی میں نے وہی عرض کیا نا کہ باقی ایسی کوئی بات ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ آدم کا ذکر ہوا، خلیفہ کہا، اور پھر خلیفہ کے پاس اختیار ہے، ارادہ ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یعنی آسمانوں، زمین، پہاڑ، کسی نے بھی اس امانت کو نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھایا۔ تو انسان اگر اٹھا رہا ہے تو واضح بات ہے کہ یہ باشعور مخلوق ہے، با ارادہ اور با اختیار مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، اور انسان کے بارے میں جو کہتا ہے وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم بھی ہے کہ بنی آدم کو ہم نے عزت دی، توقیر دی۔ تو وہ انسان اپنے شعور، ارادہ اور اپنی ایک پوری شخصیت کے ساتھ کہ جس میں انسان کا غور و فکر، تدبر، تفکر یہ سب کچھ شامل ہے، وہ پورا ایک کردار اور ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس سے بالکل صحیح۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگ جو ایوولوشن کو نہیں مانتے، اس کا میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ بات بھی کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت آدم سے جو مراد ہے وہ کوئی پرٹیکولر پرسنالٹی نہیں بلکہ ایک انسانیت سے مطلب لیا جاتا ہے ان سے۔ تو اس طرح بھی ہم ایوولوشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایوولوشن ممکن ہے اس طرح سے۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آدم، ابلیس اور ملائکہ، یہ در حقیقت ایک سٹیج ہے انسانیت کی سجائی گئی، یعنی جس میں ایک کردار آدم کا ہے یعنی آدمیت کا، ٹھیک ہے، اور ملائکہ کا کردار ہے یعنی وہ جو روحانی اور نیکی کی قوتیں ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح پھر ابلیس کا کردار ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں، شر کی قوتیں ہیں۔ تو یہ تینوں کردار اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ دنیا میں یہ کردار ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم باقاعدہ ایک وجود کا نام ہے، صحیح، ایک شخصیت کا نام ہے،
اسی طرح حوا وہ بھی ایک شخصیت ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا. اسی طرح ملائکہ بھی وجود رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیطان جو ابلیس ہے اس کا بھی وجود ہے. تو یہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہم اسی پر ہی ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کو ہی مانتے ہیں. تو یہ آدم جسے ابو البشر کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رہنمائی فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ آپ زمین پر جائیں. آدم اور حوا سے کہا کہ بھئی وہاں پر پھر ہماری ہدایت بھی آپ کو عطا کی جائے گی، پھر جو اس پر عمل کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. تو لہٰذا یہ باقاعدہ کریکٹر اور کردار ہیں. وقت ہوگا تو ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وجود نہیں مانتے تو اس سے پھر کیا کیا مسائل آگے پیدا ہوتے ہیں جو عقیدے میں اور جو ایمان کے لحاظ سے ہیں. تو وہ پھر جو مشکلات آگے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں تو اس سے پھر بہت سے آپ کہہ لیجئے گمراہیوں کے پھر دروازے کھلتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ سوال کر رہے تھے پلیز. اچھا، تو قرآن کی جنہوں نے کامنٹریز شروعات میں لکھی ان کا تعلق مذہب سے تھا، مذہبی بیک گراؤنڈ تھا، سائنس سے ان کا تعلق نہیں تھا. لیکن جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ قرآن میں سائنسی حوالات بھی موجود ہیں کہ پانی سے زندگی کی شروعات کی گئی اور مزید اس طرح کے. تو اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ سائنس کا جن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی قرآن کو پڑھیں، عربی سمجھیں اور اس کی تشریح کریں تاکہ ہمیں قرآن کا ایک مکمل فہم حاصل ہو سکے. بالکل یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اصل دونوں علیحدہ علیحدہ شعبے بن گئے. جی، مثال کے طور پر جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے شاید اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ہم نے ہر صورت میں مذہب کو نگیٹ کرنا ہے اور مذہب کے خلاف ایک اپنا بیانیہ قائم کرنا اور رویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. رویہ بھی. اچھا. اور دوسری طرف جو مذہبی لوگ ہیں ان میں بھی ایک مغالطہ ہے کہ وہ سائنس کو ہر صورت میں انہوں نے نگیٹ کرنا ہے، اس کو رد کرنا ہے. اس سے بھی ایک بڑی خطرناک سوچ پیدا ہوتی ہے. جس طرح یورپ میں، مغرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چرچ کی اور سائنس کے آپس میں جو لڑائی شروع ہوئی اور جھگڑا شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے اس وقت خوفناک نظر آتا ہے. تو اصل چیز وہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ ہر کوئی اپنے میدان میں رہ کر ایک کام کرے اور جتنا وہ استفادہ کر سکتا ہے دوسرے شعبے سے وہ ضرور کرے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں جتنی بات کہی گئی ہے اتنی بات سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر انسانی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک نے جو بیان کیا، بچہ ماں کے رحم میں ہے، وہ جو 7 پردے قرآن مجید بیان کرتا ہے، 6 یا 7 پردے. اب وہ بھی آپ دیکھ لیجئے آج کی سائنس اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. کیتھ مور کی کتاب ہے باقاعدہ طور پر، چونکہ ان کا یہ ایمبریولوجسٹ تھے وہ، تو ان کا اس پر کام بھی ہے، تحقیق بھی ہے قرآن کی روشنی میں. اب یہ سائنٹسٹ جب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ تعصب کے بغیر انسان ایک چیز کو پڑھے، ایک چیز کو سمجھے. اور ایک جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا علم ہی اس کے لیے کئی دفعہ پردہ بن جاتا ہے. وہ اس سے آگے دیکھنے کی نہ کوشش کرتا ہے، نہ طلب رکھتا ہے، نہ خواہش اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر بھی دیکھوں کہ میرے پاس جو علم ہے ممکن ہے کہ وہ علم ناقص ہو اور میں اس حقیقت تک نہ پہنچ سکوں. یہی معاملہ مذہب والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ مذہب کی ڈومین کیا ہے، مذہب کا ایریا کیا ہے. وہ خام خواہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں یا سائنسی جو تھیوریز ہیں ان کو خام خواہ وہ رد نہ کریں اور یہ کہیں، حالانکہ جو وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک استنباطی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی مسئلہ وہ استدلالی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے ایک آیت کو لیا، اس کو اس طریقے سے سمجھا، انہوں نے اس طریقے سے اس کو بیان کر دیا. لیکن وہ اپنی ہی رائے کو، اپنے استدلال کو قرآن پاک کا کہہ کر متن اور یہ کہہ کر کہ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس سے پھر جو غلط فہمیاں مذہب کے بارے میں پیدا ہوتی ہیں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بالکل مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں. جو لوگ آئے ہیں اس طرف ان کو واقعی سمجھ آئی ہے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے ان باتوں کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو یہ بنیادی طور پر چاہیے کہ وہ سائنس کا جو بنیادی علم ہے اس کو وہ ضرور حاصل کریں، تب کوئی اپنی رائے دیں، کوئی اس پہ اتباع آزمائی کریں، تب جا کر پھر کوئی بات کہہ سکیں. تو یہ جو جہالت کا معاملہ ہے نا دونوں طرف، محاذ ذرائی اور ایک کم علمی یا لا علمی کا طریقہ کار ہے،
وہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ اچھا لیکن میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی اچھا، آپ نے جیسے بات کی کہ سائنسدانوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو اس پر کام کرنا چاہیے، قرآن میں جو حوالات ہیں ان کے بارے میں ریسرچز کرنی چاہیے، لیکن کیا سائنسدانوں کو وہ عزت مل پائے گی جو مذہبی افراد کو ملتی ہے قرآن کی جب وہ تشریح کرتے ہیں اور جس طرح ان کو پڑھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے؟ کیا سائنسدانوں کو بھی وہ عزت مل پائے گی اگر وہ کریں اس طرح کام؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس جدید تعلیم بھی ہے، اگر وہ دین کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں، تو وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے جن کے پاس، وہ ہم جیسے لوگوں سے بہت بہتر طریقے سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور نوجوان طبقے کو بات سمجھا رہے ہیں۔ زبان کا بڑا بیریئر ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں تو نوجوان کی آج کی زبان ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کی زبان کیا ہے، آج کا محاورہ کیا ہے، آج کی ٹرمنالوجیز کیا ہیں۔ تو جب ایک نوجوان یا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ جس کے پاس سائنس کی بھی تعلیم ہے، جدید بھی تعلیم ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام بھی کرتا ہے اور زیادہ اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے، زیادہ اس کو عزت بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے جو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ جس کے پاس صرف مذہبی تعلیم ہے، جدید تعلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ جب بات کرتا ہے تو ایک واضح طور پر ایک پردہ سا نظر آتا ہے کہ بھئی جو سامنے بیٹھا ہے وہ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، بات کو کیچ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہ ایک فرق دونوں کے درمیان پھر قائم رہتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک طرف سائنٹسٹ، ڈاکٹر اور جدید تعلیم رکھنے والے جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دین کو سائنٹیفیکلی مطالعہ کریں گے، سب کچھ، پھر اس کے بعد وہ لوگوں تک جب پہنچائیں گے تو اس بات میں بڑا زور ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک سوال پچھلے جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں رہ گیا تھا، تو وہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں پوچھنا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو نام ہے اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ نے بتایا کہ ریسرچز اس پہ ہو رہی ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ مذہبی نقطہ نظر، خاص طور پہ اسلام کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے کہ کیا نام کا اثر کسی کی شخصیت پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو ایریا ہے نا، جو اسلام کہتا ہے وہ دو ہی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام رکھا یا کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نام تجویز کریں، تو حضور علیہ السلام نے نام عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام آپ نے پسند فرمائے، کیونکہ پیغمبر کے لیے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ابدیت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور انسان کے لیے بھی، ایک مسلمان کے لیے بھی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ابدیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک تو اس بات کی تلقین فرمائی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بستی کا، کسی جگہ کا کوئی نام ایسا ہے کہ جس میں کوئی شر کا ذکر ہوتا ہے، کوئی نحوست کا ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے گزرتے ہوئے کسی نے بتایا جی یہ اس بستی کا یہ نام ہے، مثلا بنجر زمین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام اپنا زرخیز زمین اس کا نام ہے، اس کا نام سبز زمین ہے، یہ آپ نے نام رکھا۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ یثرب نام تھا، کہ جو یعنی یثرب سے مراد یہ ہے کہ جو بیماریوں کا گڑھ ہے، آپ نے وہ نام چینج کر دیا، یعنی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے نام میں اگر کوئی ایسی بات تھی کہ جس میں کوئی نحوست کا ذکر تھا تو رسول اللہ نے اس کے نام کو تبدیل فرمایا۔ تو گویا کہ ہمیں دو باتیں سمجھ آتی، ایک تو یہ ہے کہ ایسا نام کہ جس سے کوئی شرک کی بو آتی ہے، ایک تو اس سے منع فرما دیا، عبد الرحمن، عبداللہ، ان ناموں کو پسند فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی اس کے اندر ہے، یعنی شر پسندی ہے، جیسے بنجر ہے، زمین ہے، یا کسی علاقے کا نام تھا کہ وہ علاقہ گمراہی کا علاقہ، تو لیکن آپ نے پھر اس کو کہا کہ نہیں، یہ قریۃ الہدا ہے، یعنی ہدایت کی بستی ہے، ہدایت کا مقام ہے۔ اس طرح کر کے ہمیں یہ الفاظ ملتے، تو گویا کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ پوزیٹیوٹی نام کے اندر ہونی چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ باقی جو ناموں کے اثرات ہیں، یہ پھر آج کی جدید تحقیق پر اس کا انحصار ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، نفسیاتی حوالے سے اس کی تحقیق کریں۔ یہ پھر ایک کھلا میدان ہے کہ اس پر کام یورپ کر بھی رہا ہے اور مزید آگے بڑھے گا یہ کام۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، آج کی حدیث کا جو وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے، تو آپ پلیز آج کی حدیث بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ای العملی
کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کام زیادہ پسند تھا، کون سا کام؟ اب دیکھیے کہ بہت ہی مختصر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں اس کو نقل کیا، اور حدیث نمبر ہے 1083 یعنی 1083، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس سوال کا جواب مختصر سا دیا، فرمایا کہ الدائم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ کہا کہ ہر وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، یعنی انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آج کیا بڑے شوق سے کر لیا، کل کر لیا بڑے شوق سے، پھر آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہوتے چلے گئے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو کوئی بھی اچھا عمل یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ یہ تھا کہ الدائم، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو اس میں تسلسل، کنٹینیوٹی اس میں ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم بڑے تیار ہوں اور بڑے اپنے آپ کو جذباتی کر کے ہم کہیں کہ جی ہم نے اب یہ کام کرنا، اور ہم کرتے رہیں گے، دعوے بھی کر دیں لیکن پھر ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیں، تو یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ کام چھوٹا کیجئے لیکن تسلسل کے ساتھ کیجئے، اس کا بہت اجر ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ جی بہت شکریہ مانس صاحب آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل جوابات کا، بہت شکریہ شارک کا آپ کے وقت کا، آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پہ اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام، تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔